अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद और सीनियर सहाफ़ी रमज़ान सिमाब मेरे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम कुछ खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली मौसमी तब्दीलियों का जिक्र करेंगे। इन मौसमी तब्दीलियों में सियासत की जो तब्दीली है वो भी ज़ेर गौर आएगी और मौसम जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंडा है उस हवाले से भी बात होगी। थाना पहाड़पुर पर बागवानी के लोगों ने धावा बोला, उसके हवाले से भी बात होगी। तहसील मेयर के इंतखाबात पर जमीयत उलमा इस्लाम ज़्यादा सीटें हासिल क्यों नहीं कर पाई, इस हवाले से भी बात होगी। जब डेरा इस्माइल खान में सिटी मेयर का इलेक्शन होगा तो फिर क्या सिचुएशन होगी, नाज़मीन की क्या कोशिश होगी, वोट कितना कास्ट होगा, फैसल कुंडी को कितने वोट लेने चाहिए, इस हवाले से भी बात होगी। और कौमी सतह की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वज़ीर आज़म को बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के हवाले से रिपोर्ट की कुछ न्यूज़ चल रही थी पिछले 2 दिन से, तो अब वो जो रिपोर्ट उन्होंने मांगी थी वो उनको पेश की गई है या नहीं की गई, इस हवाले से भी बात होगी। महकमा बल्दियात और देहात तरक्की में पोस्टिंग ट्रांसफ़र पर पाबंदी आयद की गई है, इस हवाले से भी बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का ऐलान कब होगा, उस हवाले से भी बात होगी। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल कुंडी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए वफाकी वज़ीर पर, उस हवाले से भी बात होगी। और फिर डेरा इस्माइल खान की नेबरहुड कौंसल ईदगाह कलां में कामयाब बल्दियाती उम्मीदवार ने किसी के घर पर फायरिंग की, इस हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले जिक्र करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में मौसमी तब्दीलियों का। इन मौसमी तब्दीलियों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में मौसमी तब्दीलियों के साथ एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आ रही है, लेकिन पहले मौसम को डिस्कस करते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि हफ्ता के रोज़ से बारिशों का इम्कान है, पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी हो सकती है और इस बर्फ़बारी से लैंडस्लाइडिंग का भी ख़तरा होगा। नदी नालों में तुग़यानी जो है वो भी आ सकती है, दरमियाने दर्जे का सैलाब भी आ सकता है। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया को एक मरासला भी जारी किया गया है और जो सियाह इस वक्त अपने अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं सैर व सियाहत के लिए, उनको भी आगाह करने की कोशिश की जा रही है। ये तो हो गई मौसम की तब्दीली के हवाले से बात। बारिशें हो जाएंगी, मौसम अच्छा हो जाएगा, खुश्क सर्दी से हमें निजात मिल जाएगी, कुछ बीमारियों में भी कमी आ जाएगी। उसके बाद आते हैं खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मौसम के हवाले से। कहा यह जा रहा है कि मौजूदा गवर्नर जो हैं शाह फरमान साहब, उनकी जगह पर अजमल वज़ीर को लाया जा रहा है, इस बात का इम्कान है। तो इस हवाले से रमज़ान सिमाब से हम पूछेंगे रमज़ान भाई कि इस इम्कान को हम कितनी परसेंटेज के तौर पर ले सकते हैं कि अजमल वज़ीर साहब को बतौर गवर्नर सामने लाया जा रहा है। काशिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका भी, मैं खुसूसी शुक्रगुजार हूँ इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर ज़िशान कट्टी खेल का और कोऑर्डिनेटर जवाद अली फ़ारूक का। क्या आप मुझे बिठा देते हैं यार? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हम प्रोग्राम को आगे कैसे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये अजमल खान वज़ीर की जो खबर है ये इलेक्शन से दूसरे दिन ही चलना शुरू हो गई थी। अच्छा, ये 20 दिसंबर को एक काबिल एतमाद सोर्स ने, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जमीयत उलमा इस्लाम के सोर्स ने, बल्कि उनके किसी करीबी ने ये खबर वायरल की थी कि अजमल खान वज़ीर को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बनाया जा रहा है। अच्छा, इसके बारे में संजीदा हल्के हमारी बात को संजीदा नहीं लेंगे, लेकिन इसके कुछ मुज़मरात हैं जी। उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अजमल वज़ीर का ताल्लुक ट्राइबल बेल्ट से है। बिल्कुल। अच्छा, कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद 1 साल कोर कमांडर रहेंगे और मुझे उम्मीद है जो कयास किया जा रहा है कि इतने डेवलपमेंट के काम फाटा में होने हैं कि उनकी महरूमियत दूर हो जाएंगी जी। और जो हमारे CS हैं खैबर पख्तूनख्वा बंगश साहब, उनको भी खसूसी तौर पर लाया गया है कि जो सेटल्ड एरिया में डेवलपमेंट के काम हैं उनको तेज़ करना है। इस हवाले से ये बात ठीक हो सकती है। अजमल वज़ीर का ताल्लुक़ एक खैबर पख्तूनख्वा से है और उन्होंने मुशीर वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का दौर भी गुजारा है। एक इल्ज़ाम भी उनको पर लगा, बाद इल्ज़ाम गलत साबित हो गया था। हर जगह पर लाबियाँ होती हैं, वो इस लाबी का शिकार हो गए। इस बात की तस्दीक आज इस तरह हो गई है कि किसी भी बंदे को या किसी भी हुकूमती बंदे, हुकूमत किसी को ओहदा देती है तो उसकी मुख्तलिफ इदारों से वेरिफिकेशन कराई जाती है, कवायफ मंगवाई जाती हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, एजेंसियां हैं, IB है, जो भी है।
اجمل وزیر کے میں آپ کو یہ خبر بتا رہا ہوں کہ اجمل وزیر کے قوائف منگا لیے گئے ہیں. اچھا اجمل وزیر کی تمام چیزیں، گوشوارے، سب چیزیں منگا لیے گئے ہیں. اچھا اب ہمیں نہیں پتا کہ آیا کہ ان کو گورنر خیبر پختونخوا لگایا جاتا ہے یا یہ ایک قیاس ہے، لیکن بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو انتہائی اہم ذمہ داری دی جا رہی ہے، چاہے وہ گورنر کی صورت میں ہو یا جس صورت میں بھی ہو، لیکن ایک اہم ذمہ داری جو ہے وہ اجمل وزیر کو دی جا رہی ہے. اچھا، اجمل وزیر کا مشرف صاحب سے بھی رابطہ رہا، ان کے دور میں بھی وہ کچھ وزارت پر فائز تھے، پھر جمعیت کے ساتھ بھی واسطہ رہا، تو ابھی جو ہے وہ کس پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے وہ مسلم لیگ کاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کا جو گوشہ، ان کے لیے جو کچھ قوتیں گوشہ نرم رکھتی ہیں نا، وہ ہم تو نہیں بتاتے، لیکن ان کا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو کوئی اہم پوسٹ دی جائے، کیونکہ مستقبل میں ٹرائبل کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، اس ٹرائبل بیلٹ کو. اچھا، مطلب یہ اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اگر اجمل وزیر صاحب کو لایا جاتا ہے تو ان کے تھرو ٹرائبل کو جو ہے اس میں ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں گے. بہت اچھی بات ہے اگر ٹرائبل کا بندہ ہی ایک اہم سیٹ پر آ جاتا ہے تو اس کے ایریا میں بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، جیسا کہ یوسف رضا گیلانی کے دور میں ملتان کو ڈیولپ کیا گیا بہت زیادہ، آپ اکرم دورانی کے دور میں بنو کو ڈیولپ کیا گیا. آپ بزدار کے علاقے کو دیکھیں. جی ابھی دیکھیں، بالکل. اب جو توسے میں جو چیزیں آ رہی ہے آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. ایک روڈ جو بن رہا ہے وہ ڈائریکٹ آپ کو فورٹ منرو لے کر جا رہا ہے، جو ڈیرہ غازی خان یہ توسا سے بن رہا ہے. بالکل. اچھا، اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا کہ تھانہ پہاڑ پور پر عوام نے جو ہے وہ دھاوا بولا. تو یہ عوام کون سے گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور وجہ کیا تھی کہ وہ لوگ اکٹھے ہو کر تھانہ پہاڑ پور کے اوپر آئے اور انہوں نے پھر ایک بلوا ٹائپ بنایا اور پھر وہ مارنے کی کوشش بھی کی. ایس ایچ او پہاڑ پور سمر عباس نے مراسلہ تیار کیا ہے یا مراسلہ ڈی پی او کو بھیجا ہے. اچھا. ان کے مطابق کہ عدیل نامی ایک ملزم کو ہم جب گرفتار کرنے گئے، جب ہم نے ان کو گاڑی میں بٹھایا تو کچھ لوگ 40-50 کچھ کے نام بھی دیے گئے ہیں کہ وہ آئے، انہوں نے زبردستی چھڑایا، گالیاں دی، وردیاں اتارنے کی بات کی، فائرنگ کی بات کی. اس کے بعد پولیس تو واپس آ گئی عدیل کو چھوڑ کر. جب پولیس تھانے واپس آئی ہے تو وہ لوگ تھانے آ گئے. اس کا مطلب ہے پولیس نے افہام و تفہیم کا وہ مظاہرہ کیا اور انہوں نے اس کو ادھر چھوڑ دیا بندے کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کی سچویشن جو تھی وہ کیسے بنی؟ وہ تھانے آ گئے، وہ تھانے پر بھی جلاؤ گھیراؤ کرنا چاہتے تھے. اچھا پھر اس ادھر بھی پھر کچھ بڑے آ گئے جو اس معاملے کو رفع دفع کیا اور پھر وہ لوگ چلے گئے. صحیح. تو اس کے بعد پھر ڈی پی او ڈیرہ جو ہے انہوں نے پھر کچھ ٹیمیں تشکیل دی ان کے گرفتاری کے لیے، انہوں نے چھاپے مارے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بالکل غلط فعل ہے. پولیس کی جو ریٹ ہے کیوں کمزور ہو رہی ہے اور آج وہ کیوں اتنے مضبوط ہو گئے کہ انہوں نے اپنے ایک بندے کو بھی اتار لیا اور پولیس کو مستقبل میں بھی دھمکیاں دی کہ آپ اس گاؤں میں کیوں آئے ہیں. حتیٰ کہ میں کہتا ہوں کہ جو یہ الیکشن ہوا ہے بڑا گمان کیا جا رہا تھا کہ ایڈمنسٹریشن پولیس حکومتی پارٹی کی ترجمانی کرے گی، ان کی فیور لے گی، لیکن ایسا بالکل نہیں دیکھنے میں آیا. صحیح. میں آپ کی بات کاٹتا ہوں کہ کچھ شہر میں 2 بلوے ہوئے الیکشن کے حوالے سے. ایک چمن چوک میں ہوا، بالکل، یہ چودھری شفیق والا جو معاملہ تھا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ان کا مسئلہ ڈگری کالج نمبر 1 پر ہوا تھا. پولیس نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایف آئی آر آلریڈی درج کر لی تھی. شام کو یہ واقعہ ہو گیا تھا جو زخمی کا. ان کے معاملات آپس میں چل رہے ہیں، ان کا راضی نامہ بھی ہو جائے. تو دوسرا عیدگاہ میں ہوا اور انہوں نے اس کے گھر فائرنگ کی. اور تیسرا جو اہم جو خطرناک ایک جو بات تھی نا، وہ بلدیاتی الیکشن کے دوران پولنگ کے دن سدلیہ میں پیش آئی. لیکن جو مزے کی بات ہے جس میں ہم کہیں گے کہ پولیس امپارشل ہے، انہوں نے اس کی ایف آئی آر مخدوم الطاف حسین کے اوپر کاٹ دی جو اس وقت تحصیل میئر پہاڑ پور ہے، اور ان کے بیٹے کو بھی انہوں نے نامزد کیا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیس تو امپارشل ہے، لیکن یہ جو بغوانی والا مسئلہ بنا ہے نا، یہ بالکل غیر سنجیدہ ہے. ہماری اس فورم کے تھرو ڈی پی او ڈیرہ سے گزارش ہے، یہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ پولیس کا مورال تو آپ کی وجہ سے ہر جگہ پہ بلند ہے. آپ نے وہ کام کیے ہیں جو سابقہ ادوار میں کبھی بھی نہیں دیکھے گئے. آپ ایسے لوگ ایریاز میں گئے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے کہا ہے کہ اب ہم بتا سکتے ہیں کہ ڈی پی او ہمارے علاقے میں، ہم اس کو میسج کرتے ہیں اور پولیس کی کاروائیاں بھی بہت اچھی ہو گئی. لیکن پھر ایسی چیزوں کا بھی سدباب انہیں کرنا چاہیے.
بالکل ایسا سدباب کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے نا کہ جس ملزم کو پولیس پکڑنے گئی تھی، پولیس کے اہلکار پکڑنے گئے تو اس کو عوام نے بچانے کی کوشش کی ان کی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ملزمان جو عوامی حمایت رکھتے ہیں انہیں کسی خاص طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہاں سے نکالنا پڑے گا. بصورت دیگر اس قسم کی جو سچویشن ہے وہ دوبارہ بھی پیش آ سکتی ہے. تو اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک پر چلتے ہیں کہ تحصیل میئر کے انتخابات پر صرف درابن کی جو سیٹ تھی وہ جماعت اسلامی کے پاس آئی. وہاں پر جمعیت کی ان کو حمایت تھی. باقی سیٹیں جمعیت کیوں نہیں نکال سکی؟ حالانکہ تحصیل کلاچی کے اوپر اکبر خان نونی جو ہیں ان کو بھی جمعیت کی حمایت حاصل تھی. تحصیل پروا میں رمضان بھائی جمعیت کی جو باغ ڈور ہے وہ مولانا لطف الرحمان صاحب کے پاس ہے. کلاچی کی جو جمعیت ہے اس کے کارکنوں کی باغ ڈور جو ہے وہ عبید الرحمان صاحب کے پاس ہے. اسی طرح تحصیل پہاڑ پور میں دیکھیں تو جمعیت کی جو باغ ڈور ہے وہ ضیاء الرحمان صاحب کے پاس ہے. اب یہ تین بڑے جو ہیں یہ تین تحصیلوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، لیکن ان تین تحصیلوں میں کوئی کامیابی ان کو نہیں ملی. اب آ جاتے ہیں اسد محمود کی بات کرتے ہیں ٹانک کے حوالے سے. تو وہاں وہ سیٹ نکال چکی ہے، لیکن اسد محمود صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے ابھی تک 1 روپے کا فنڈ بھی نہیں ملا. فنڈز نہ ہونے کے باوجود بھی اسد محمود جو ہے وہاں جمعیت کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ لطف الرحمان صاحب ہیں، عبید الرحمان صاحب ہیں اور ضیاء الرحمان صاحب یہ اپنی تحصیلوں پر بھی جمعیت کو سامنے نہیں لا سکے. اور ایک بہت بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ پچھلے 2 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ پورے خیبر پختونخوا کے اندر کافی اہم شخصیات جو ہیں وہ شامل ہوئی ہیں جمعیت علماء اسلام کے اندر، لیکن ڈیرہ کی سطح پر ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا. اب میرے ذہن میں جو بات آتی ہے، مطلب ایک بہت بڑا جو ڈرا بیک نظر آتا ہے وہ پچھلے 2 دن سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جمعیت کے جو امیدوار ہوتے ہیں جیتنے کے بعد ایک تو منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں اور دوسرا کارکنوں کے ساتھ رابطے میں نہیں رہتے. یہ 2 ڈرا بیکس میری نظر میں آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ تحصیل میئر کی جو سیٹیں ہیں اس پر جمعیت جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی؟ اچھا، میں پہاڑپور کی بات کروں گا. اس میں پہاڑپور کا حمایت یافتہ تھا، جمعیت کا امیدوار نہیں تھا. اسی وجہ سے جمعیت نے وہ اچھا پھر اس کے تناظر میں یہ بھی دیکھیں کہ مولانا کے حلقہ سے وہ مخدوم الطاف صاحب جو ہے وہ نکال کے لے گئے ووٹ. پرسوں بھی آپ نے یہی بات کی تھی کہ 400 ووٹ انہوں نے وہاں سے نکالا. وہاں PPP کا امیدوار وہاں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جہانزیب اکبر نے پچھلے دور میں کوئی کام بھی ہمارے نہیں کیے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، کلاچی کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی حمایت یافتہ تھا. بالکل. اکبر بات ہوگی پروا کی. پروا کا سٹنگ MP مولانا لطف الرحمان صاحب ہے. جی. کہنے کا مقصد ہے کہ لطف الرحمان نے تو یہ مہم نہیں لڑنی تھی، یہ مہم تو کینڈیڈیٹ نے لڑنی تھی. لیکن پھر آپ اس چیز کو بھی دیکھیں نا کہ یہاں عمر امین کی کمپین جو ہے وہ علی امین صاحب خود لڑتے رہے. مولانا لطف الرحمان صاحب شاید پروا میں 1-2 جلسوں میں آپ کو نظر آئے ہوں، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان سٹی میں بہت زیادہ نظر آئے تحصیل میئر کی سیٹ کے لیے. ایک دوسری بات یہ کہ کلاچی میں اکبر خان نونی کی جب حمایت کی جمعیت علماء اسلام نے تو وہاں کچھ لوگ جو تھے وہ جمعیت کے اس فیصلے سے خفا بھی تھے، جس کی وجہ سے ضلعی رہنما جو تھے جمعیت علماء اسلام کے وہ کلاچی کے کسی بھی جلسے میں شریک نہیں ہوئے. تو اس وجہ سے بھی کارکنوں کا مورال جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا تھا، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اب مطلب آپ پروا کے حوالے سے بات کر رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ ایسے حلقوں کا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہاں امیدوار نے بالکل رابطہ ہی نہیں کیا. اچھا، پروا کی لیڈ جو جتنی تھی نا وہ اس بلدیاتی الیکشن میں ان کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں ڈالتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں جمعیت ہی ہے ان علاقے ان سے وہ علاقے کٹ گئے تھے. اگر وہ علاقے نہ کٹتے تو جمعیت کو تو اپنا ووٹ برقرار تھا. بات ہے کچھ ایسے علاقوں کی جو جمعیت کے ہیں، وہاں جب جمعیت کا جو نامزد امیدوار ہے اس کا ان کی شکایت ہے علاقے والوں کی کہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور وہ بالکل رابطے ہی نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ جو کام کرے گا تو وہ بلدیاتی امیدوار یا کوئی بھی عوامی نمائندہ بن جائے گا، جو کام نہیں کرے گا تو اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہی بات جو ہم پرسوں سے ڈسکس کر رہے ہیں. اور فیصل کنڈی نے کل ایک پریس کانفرنس میں بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ہم نے آبائی حلقے سے اسٹیشن جیتا ہے. بالکل یہی مخدوم الطاف والی جو بات تھی. اب جمعیت کے حوالے سے پچھلے یہ پروگرامز میں ہم یہی بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک تو لوگوں کے اپنے جو حلقے کے عوام ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ رابطہ جیتنے کے بعد، اور پھر اپنے جمعیت علماء اسلام کے جو مرکزی قائدین ہیں ان کو اپنے نیچے والے جو کارکن ہیں ان کے ساتھ رابطہ مسلسل رکھنا ہوگا. ایک ایسی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا کہ وہ اپنے ورکر سے رابطہ رکھیں اور ان کے جو ورکرز ہیں وہ عوام کے ساتھ رابطے میں رہیں مسلسل.
तब तो ये सिचुएशन आगे जनरल इंतखाबात में भी असर अंदाज हो सकती है, उनको एक अच्छा वोट बैंक वो निकाल मैं सकते आपकी हैं। यहाँ बात काटता हूँ जी। कि पीटीआई के एक एमएनए का बयान था कि हमने देही इलाकों का दौरा किया था इलेक्शन से पहले, सही। लेकिन लोगों को बल्दियाती इंतखाबात के लिए पीटीआई का टिकट लेने पर हम कायल ही ना कर सके। अच्छा। इसकी बड़ी वजह महंगाई और बेरोजगारी है। बिल्कुल। अच्छा, और एक नए बल्दियाती इलेक्शन के बारे में कंफ्यूजन लोगों की है, उसके बारे में मैं एक लाइन आपको पढ़ दूं। नए बल्दियाती निज़ाम के एक्ट में नायब नाज़िम, वाइस चेयरमैन वगैरह का कोई ओहदा नहीं होगा, जैसे कि पिछले दौर में था। ठीक है। विलेज कौंसिल का चेयरमैन इजलास का सरबराह होगा, अच्छा। इजलास की सदारत भी खुद करेगा, और साथ ही ज्यादा वोट लेने वाला जनरल कौंसलर तहसील कौंसिल का मेंबर भी होगा। ये कंफ्यूजन है। अच्छा, एक मैं और आपको खबर ब्रेक करता हूँ कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डेरे के लिए, हमारे डेरे की तरक्की के लिए बहुत बड़ी खबर है कि डेरा एयरपोर्ट को फाल किया जा रहा है। अच्छा, माशाल्लाह, ये अभी अभी आपके पास ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर डेरा आरिफुल अवान ने उसका विजिट भी किया है एयरपोर्ट का, और सिविल एविएशन जो है अथॉरिटी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। कुछ बात हुई है जो मेरे पास मालूमात है कि फ्लाइटें भी इस दफ़ा चल जाएंगी। अच्छा। और जो डेरे का जो दफ्तर वापस चला गया था, जहां हमारे लोग चित्राल चले गए थे, बन्नू चले गए थे, वो भी वापस आएंगे। इस सिलसिले में एक कड़ी हो गई है कि डेरा गाजी खान का भी एयरपोर्ट ऑफिस वापस आ गया। अच्छा, उनका भी वापस आ गया, और हमारा जो है ये अभी फाल होने के करीब है। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में देखेंगे कि ये एयरपोर्ट फाल। और मैं एक और भी बात करूं, आप नाराज ना होना। जरूर देखिए, हम यही बातें अपने नाजरीन को सुनाने के लिए तो बैठे हुए हैं। नित नई मालूमात। रिपोलिंग हुई है, रिपोलिंग तो नहीं कहेंगे, रिकाउंटिंग हुई है। उसमें 4 स्टेशनों की रिकाउंटिंग हुई है। उसमें मखदूम दोबारा अपनी लीड 35 वोटों की लीड से आए हैं। बकाया अंधेरे की वजह से रिटोटलिंग जो है वो कल होगी। और डेरे में भी कई लोगों की रिटोटलिंग हुई है, और उनके बस किसी के नतीजे बदले हैं, किसी के नहीं, तकरीबन वो वैसे के वैसे हैं। 1-2 वोटों का शायद फर्क आया हो। तो फिर मखदूम साहब जो है रिकाउंटिंग के बाद भी अपनी सबकत जो है वो बरकरार रखे हुए हैं। अब पिछले 2-3 रोज से ये बात चल रही थी कि पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में जो शिकस्त है, उसके जो ज़िम्मेदार अफराद हैं, पार्टी कारकुनान हैं या वो एमपीए एमएनएज हो सकते हैं, उनके हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब ने तलब की थी। और आज सुबह के अखबारात में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई थी कि वो रिपोर्ट जो है वज़ीर आज़म साहब को पेश कर दी गई है। लेकिन बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ जो हैं वो ये कहते हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट से मुताल्लिक जितनी भी खबरें हैं हम उनकी तरदीद करते हैं। ऐसी कोई रिपोर्ट जो है वो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो रिपोर्ट है वो अभी तक वज़ीर आज़म साहब को कोई पेश नहीं की गई, और ना ही ऐसी कोई बात इन द पाइपलाइन है, पाइपलाइन में कोई ऐसी बात चल रही है। तो ये खबर आपके पास पहुंची रमज़ान भाई? मैं आपको एक बात बताऊं जी, ये बैरिस्टर सैफ तो हुकूमती तर्जुमान है, ये तो इनकार करेगा, लेकिन वो कौन सा मिनिस्टर है जिसने ये अखबार वालों को खबर दी थी कि 4 सूबाई वज़रा, 11 अराकीन सूबाई असम्बली, और जिसमें असद कैसर भी हैं, इनको नामजद कर दिया गया है। तो ये भी तो किसी ने खबर दी है ना। तो ये बैरिस्टर सैफ के ऊपर भी काफी लेदे हुई है। अब जो पिशावर मेयर का टिकट था ना, गवर्नर शाह फरमान, कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा की सिफारिश पर दिया गया था। अच्छा, और रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई का मेयर कम मार्जिन से हारा। ठीक। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि जो अरबाब शहजाद खानदान है जी, वो बहुत बड़ा खानदान है पिशावर का। कहने का मकसद है पिशावर है ही अरबाबों का या बलोरों का। उन्होंने इस उम्मीदवार की मुखालफत की। अच्छा, देखें, घूम फिर कर बात जो है वही आ जाती है कि एक तो टिकटों की गलत तकसीम, और पार्टी के अंदर जो नाराज़ कारकुनान हैं, और फिर एक वज़ीर जो है एक बयान दे दे, दूसरा वज़ीर दूसरी बयान दे दे, तो यही वजह जो है वो उनकी बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त का बायस भी बन रही है। बहरहाल बैरिस्टर साहब जो है वो ये फरमा रहे हैं कि इस हवाले से कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। आइंदा 1 या 2 रोज़ में ये बात भी क्लियर हो जाएगी। दूसरी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जो है ये कब शुरू होगा? अच्छा, ये एक खबर चली है कि जनवरी के मिड में शुरू होगा। कुछ इलाके बताए गए हैं जिसमें जनूबी वज़ीरिस्तान भी शामिल है, लेकिन जो ऑफिशियल अथॉरिटी है उन्होंने डिनाई किया है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि अभी तक हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये खबर फेक है। लेकिन
چونکہ ابھی تک ہمیں بھی اس بارے میں ہم بھی تصدیق نہیں کر سکتے کہ یہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن سنا یہ جا رہا تھا کہ یہ جنوری میں ہوں گے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس بارے میں معذرت کی تھی کہ ہم اتنا جلدی دوسرا فیز نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں موسم بھی اتنا سخت ہوتا ہے، جن اضلاع میں یہ اعلان کیا گیا ابٹاباد، مانسیرا، بٹگرام، سوات ہے، شانگلہ ہے، باجوڑ ایجنسی ہے، پھر چترال ہے، اپر دیر ہے، مالاکنڈ ہے، اپر کوہستان ہے، لوور کوہستان ہے، لوور دیر ہے، تورغر ہے، اور پھر جنوبی وزیرستان۔ یہاں اگر آپ دیکھیں تو سردیوں کی جو تعلیمی اداروں کی چھٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی جنوری فروری میں ہوتی ہیں، تو جنوری فروری میں وہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اور اتنی سخت ٹھنڈ میں اگر آپ الیکشن کرتے ہیں تو شاید ووٹرز کو اس طرح آپ باہر نہیں نکال پائیں گے جیسا کہ نارمل موسم میں ووٹرز جو ہے وہ باہر آتے ہیں۔ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے جو بلدیاتی انتخابات تھے، جب صبح ہم نکلے تو آپ نے بھی یہی بات کی تھی کہ موسم کی وجہ بھی ہمیں نظر آ رہی تھی کہ ٹھنڈ تھی بہت زیادہ، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ باہر نہیں آ رہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا کا بلدیاتی انتخابات کا جو دوسرا مرحلہ ہے یہ کب شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد کاشف بھائی، میں آپ کی قطع کلام معاف، میں ایک بات کرتا ہوں کیونکہ انفارمیشن ہے، میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ شیئر ہو۔ بالکل اس دفعہ جو مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ جس نے 8,000 ووٹ بھی کم لیے ہیں اپنے کمپیٹیٹر سے، وہ بھی درخواست دے رہے ہیں کہ میری ری ٹوٹلنگ کریں، ری چیکنگ کریں۔ صحیح۔ اس دفعہ درازندہ میں پہلی دفعہ مرج ایریا تھا، وہاں تحصیل میئر کے الیکشن ہوئے۔ بالکل۔ اچھا، وہاں جو میری بات ہوئی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہاں جمعیت کا ووٹ بہت زیادہ ہے، لیکن جمعیت 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ جی، مولانا طاولہ صاحب تھے اور ایک دوسرے بھی تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب وہ تقسیم ہوئی ہے تو جس کی وجہ سے یہ آزاد امیدوار جیت گئے ہیں۔ اچھا، وہاں میرا ان سے یہ سوال تھا کہ وہاں تو خواتین کے ووٹوں پر پابندی ہوتی ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ چونکہ امیدواروں کو معلوم تھا کہ 10% عورت ووٹ کاسٹ کرے گی تو وہ نتیجہ قابل قبول ہوگا، ادروائز وہ الیکشن کمیشن قبول نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آخری ٹائم وہ عورتیں اتنی ہی لے کر آئے ہیں جتنی ضرورت شرع تھی، ٹھیک ہے، اس کے زیادہ انہوں نے نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبائلی علاقہ جات کے جو ضم ایریا، جو پہاڑی ایریا، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ نظام آ جائے تاکہ ہمارے مسئلے مسائل اس نظام کے تھرو حل ہوں۔ انہوں نے بڑا احساس محرومی گزارا ہے، پولیٹیکل نظام گزارا ہے، بہت دور افتادہ علاقے ہیں، 4-4 5-5 ہزار سطح سمندر سے بلند ہے، وہ نیچے نہیں آ سکتے۔ اگر ان کے پاس اس نظام کی بدولت کچھ چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ ان علاقوں کی تعمیر و ترقی کے لیے بڑا ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ ہر وقت ہر لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان نہیں بدلا، ڈیرہ اسماعیل خان کی ترقی نہیں ہوئی۔ آج ایک آفیشل نے بات کی ہے کہ پچھلے بلدیاتی نظام میں 8 کروڑ روپیہ صرف معذوروں کے لیے آیا تھا، جس میں ویل چیئر تھی، جو معذوروں کی مخصوص چیزیں ہیں، وہ ہمارا فنڈ ابھی تک پڑا ہے، وہ ہمارا فنڈ لیپس ہو گیا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا ادارہ بھی ان کا ہے، سہارا سینٹر، جس کی بلڈنگ بھی بنا دی گئی ہے، اور اس کے ابھی باؤنڈری وال کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب اگر ضلعی یہ جو پچھلا نظام تھا اس میں 8 کروڑ روپے ان معذوروں کو دے دیا جاتا، وہ بالکل آپ خود بتائیں، ہر چیز پر کرپشن کریں لیکن مزدوروں کی ویل چیئر پہ تو کرپشن نہ کریں، نہ مزدوروں کے ہاتھوں کے اوپر تو کرپشن نہ کریں، مزدوروں کی ٹانگوں پر تو کرپشن نہ کریں۔ کرپشن اگر ہو بھی صحیح تو اس میں مطلب یہ ہے کہ 50% ہوگی، 50% تو ان کو مل جائے گا۔ فنڈز کا لیپس ہو جانا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل فنڈ پڑا ہوا ہے اور آپ کے پاس کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے اور وہ سارے کے سارے پیسے جو ہے وہ واپس۔ میں آپ کو ایک انتہائی شرمندگی کی بات بتاتا ہوں جی کہ آج آفیشلز کے پاس ایک بندے نے یہ بات کی ہے کہ میرے پاس ناظمین آتے تھے کہ آپ سائن کر دیں، ہمیں اپنی کمیشن نقد دے دیں، بقایا آپ ویل چیئر خود لے لیں۔ اب خدا کا نام مانے، اتنی بے شرمیت معذوروں کے اوپر۔ کل ہمارے بچے جو معذور ہوں ہمیں تو ویل چیئر کون لے کر دے؟ غریب تو ویل چیئر نہیں لے سکتا۔ بچوں کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ہمارے بچے خدا نخواستہ معذور ہو جائیں، ایک ہم اپنے پلیٹ فارم سے اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ میگا پروجیکٹس کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ میگا پروجیکٹس ہم لائے ہیں، دوسری کہتی ہے ہم لائے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں رمضان بھائی اس وقت برن سینٹر کی بہت بڑی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ جتنے بھی بچے خدا نخواستہ آگ میں جھلس جاتے ہیں یا کسی بھی گھر میں آتش زدگی کا واقعہ ہو جاتا ہے تو ان بچوں کو ہمیں رسال پور کے برن سینٹر میں جو ہے وہ بھیجنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہماری ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ چائلڈ ہاسپٹل جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو ہمارے وہ نمائندے چاہے وہ بلدیات کی سطح پر ہیں یا وہ ایم این اے ایم پی اے کی سیٹ پر ہیں، ان کو اس ٹاپک کو، اس ایشو کو سیریس طور پر لینا ہوگا۔ چلڈرن ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ برن سینٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم بات کریں گے
سابق ڈپٹی اسپیکر فیصل کریم کنڈی کے الزامات کے حوالے سے کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے وفاقی وزیر علی امین صاحب پر بہت زیادہ الزامات بھی لگائے، پھر علی امین صاحب کی طرف سے کچھ جوابات بھی آئے۔ تو فیصل کنڈی نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی ایک سیٹ جیتی ہے جو کہ اس کے کھاتے میں نہیں جاتی، جس کے کھاتے میں جاتی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور فیصل کنڈی صاحب بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ایک بات فیصل کنڈی صاحب کی جو تھی وہ بڑی زبردست تھی، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے بلدیاتی الیکشن کی ہار پر نوٹس لیا ہے اور جس چیز کا وہ نوٹس لے لیتے ہیں وہ چیز برباد ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ فیصل کنڈی صاحب جو ہے وہ کس تناظر میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اگر ہار کا انہوں نے نوٹس لیا تو ہار تو تباہ ہو گئی، وہ جیت میں بدل جائے گی۔ اگر وہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی ہار کا نوٹس لیا ہے اور پی ٹی آئی تباہ ہو جائے گی، تو بہرحال فیصل کنڈی صاحب کے دل سے جو باتیں نکلی ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ مولانا کے گھر کا حلقہ تھا، وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی۔ نیب آرڈیننس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ حکومت کی جانب سے یہ کالا قانون ہے جو ملک پر مسلط کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے رمضان بھائی آپ کیا کہیں گے کہ فیصل کنڈی کی جو پریس کانفرنس تھی، پریس بریفنگ تھی، اس کو کس تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، میں دوسرا دن ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ 19 تاریخ سے فیصل کنڈی مسلسل ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ 12 شہداء کا بھی حساب دیا جائے اور اس کا بھی حساب دیا جائے، جبکہ علی امین نے کہا ہے کہ جب اس کے ورثان یہ بات نہیں کرتے تو اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم سارا دن جو گھومتے ہیں نا تو ہم پھر لوگوں سے اس بارے میں پوچھتے بھی ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام ہم نے نہیں دیکھنا، بالکل لوگوں نے دیکھنا ہے، کیونکہ جو ہمارا علم ہے نا، جو ہماری معلومات ہے لوگوں تک بھی جائے نا۔ بالکل۔ تو ان کا کہنا ہے کہ فیصل کنڈی یہ بات ریپیٹیشن کر کر اپنی بار بار کہہ رہے ہیں ہمدردی سمپیتھیز ان لوگوں کی لے رہا ہے، صحیح، کیونکہ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی بات کر رہے ہیں، ورنہ اس بات سے دوبارہ فیصل کنڈی جتنا بڑا آدمی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، کوئی مذاق نہیں ہوتا، بالکل بڑا اچھا عہدہ ہے، بہت بڑا عہدہ ہے، اور فیصل کنڈی تو ویسے بھی سوبر سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں جی۔ ان کی طرف سے بار بار یہ بات کرنا ایسی عجیب سی بات لگ رہی تھی، لیکن جب مجھے آج اس بات کا بتا دیا گیا کہ وہ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ سمپیتھیز لے لوگوں کی، زیادہ سے زیادہ یہ بات کریں، تو لیکن اس بات کو اگر اچھالنا ہے نا تو وہ اچھالیں۔ جی، میں کہتا ہوں کہ جو اسرار گنڈاپور خاندان ہے، عمر جن کو فیس کرنا پڑا، جنہوں کو فیس کرنا پڑا، وہ اچھالیں۔ اب میں نہیں کہتا کہ پارٹی ان کی کیا کہہ رہی ہے یا نہیں کہتی، بہرحال یہ تو ان کی اپنی سیاسی مخاصمت بھی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اس بات کو بار بار ریپیٹ کر کے وہی لوگوں والی بات ہے کہ وہ لوگوں کی ہمدردیاں لے رہے ہیں، ہمدردیاں، باقی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ مجھے تو ایسی چیز، بلکہ کسی کو بھی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی کہ بات کی ریپیٹیشن کیوں کی جا رہی ہے۔ اچھا، وہ پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے رمضان بھائی آپ ایک بات کر رہے تھے کہ سٹی میئر کا جب الیکشن ہوگا ڈیرہ اسماعیل خان میں، تحصیل ڈیرہ اسماعیل خان پر، تو فیصل کو کتنے ووٹ لینے چاہیے، جمعیت کے حوالے سے اس پر تھوڑا سا زبردست۔ اچھا، اس میں ایک یہ بات ہے کہ 130 نشستیں ان کی ولیج کونسل کی انہوں نے حاصل کی ہوئی ہیں پی ٹی آئی نے، جی۔ تو ہر بندہ یہی کوشش کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی نشستوں کے علاوہ بھی ان کی نشستیں زیادہ ہو جائیں، لیکن جو ہم نے وزٹ کیے ہیں، جو لوگوں سے ہمارے رابطے ہیں کہ کیا تحصیل سٹی میئر عمر امین بن جائے گا آسانی سے، تو ان کا کہنا ہے کہ شہر کا ووٹ پی ٹی آئی کے پاس بھی ہے، جمعیت کے پاس بھی ہے، کہ جو ان کے جمعیت کے جو نامزد امیدوار ہے اردو سپیکنگ، ان کو بھی کافی سارا اثر و رسوخ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر فیصل کنڈی ووٹ کی شرح زیادہ کرتا ہے، صحیح ووٹ کی شرح زیادہ کرتا ہے، تو عمر امین آسانی سے ہار جائیں گے، کیونکہ کفیل درمیان میں سے آ جائے گا، کٹ جائے گا۔ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اپنے درمیان میں بات کی تھی کہ جمعیت دن پہ دن روبہ زوال ہے، اب جمعیت دن پہ دن روبہ زوال نہیں ہے، صحیح، کیونکہ کفیل نے اس جمعیت میں روح پھونک دیا، اور اس میں سارا کنٹریبیوشن عبید الرحمان کا بھی ہے، لطف الرحمان کا بھی ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو فل سپورٹ کیا۔ ہاں، عبید الرحمان صاحب کو میں نے بھی دیکھا، ہر جلسے پر وہ موجود ہوتے تھے، اور سٹی کے لوگ، جو مقامی سٹی کے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جمعیت یہاں سے ہو، لیکن پی ٹی آئی کا جو غبار
چڑھا تھا جی تو اس میں وہ آ گئے تھے، لیکن اب جو مہنگائی نے، کمر توڑ مہنگائی نے لوگوں کا جو بیڑا غرق کر دیا نا، وہ پی ٹی آئی کے سبکی کا باعث بن رہا ہے۔ عمران خان کا یہ بھی ایک اعلان تھا کہ میں خود ٹکٹیں دوں گا، تو اس کا مطلب ہے جو پہلے ٹکٹیں دی تھی وہ غلط انتخاب ہوگا۔ پھر آپ سٹی میئر کیا، صحیح، پشاور 6 تحصیلوں کا پشاور ہے، ڈیرہ 6 تحصیلوں کا پشاور ڈیرہ ہے، آپ کس کس کو آپ ٹکٹیں دیں گے؟ یہ تو عمران خان کا بیان بھی اس ضمن میں مجھے نہیں لگتا کہ سنجیدہ ہے۔ اب بات ہوتی ہے سر کہ ووٹ کتنا کاسٹ ہوگا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے جب تحصیل پر الیکشن ہوں گے سٹی میئر کے لیے تو کتنا ووٹ کاسٹ ہوگا، اور ناظمین جو ابھی یہ جو بن گئے جنرل کونسلر ہمارے بن گئے، یہ کیا کوشش ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بھی میری ڈسکس ہوئی ہے صبح۔ جی میری بات ان سے ڈسکس ہوئی ہے کہ یہ ناظمین یہ لے کر آئیں گے، لیکن ان لوگوں نے کہا ہے کہ پیچھے جو زیادہ لوگوں کو جو نکالا تھا نا، وہ نامزد امیدواروں نے نکالا تھا۔ اس نے کہا کہ کسی بھی تحصیل میئر کی گاڑی کسی بھی دیہات میں نہیں آئی تھی۔ اچھا، جو ولیج کونسل کے امیدوار تھے، جو کونسلر کے امیدوار تھے، انہوں نے اپنی ذاتی موٹر سائیکل، چنچیاں، گاڑیاں، سزوکیاں وہ استعمال کی تھی، لوگوں کو انہوں نے نکالا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ سٹی میئر میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، وہ نہیں نکالیں گے ووٹ، وہ اتنے نکالیں گے جس طرح میں نے آپ کو درازندہ کی بات کی ہے کہ مخصوص نشست، مخصوص ووٹ پول کرائے، بقایا اپنا کام کر لیا۔ اس طرح انہوں نے کہنا ہے کہ اس کی زیادہ دلچسپی اس میں بھی نہیں ہوگی۔ تو ووٹ کاسٹ کرنے کی جو ریشو ہوگی وہ کم لگے گی ہمیں ماضی کے مقابلے سے۔ اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جناب نیبرہڈ کونسل عیدگاہ کلاں ڈیرہ اسماعیل خان کی۔ یہاں پر ایک امیدوار جنرل کونسل کی سیٹ پر کامیاب ہوئے، پھر انہوں نے اپنی کامیابی کا جشن منانے کے لیے ایک جلوس نکالا، اس کی ویڈیو جو ہے وہ بھی وائرل ہو چکی ہے۔ پھر جب وہ اپنے مخالف امیدوار کے ایک حمایتی تھے ان کے گھر کے قریب سے گزرے تو وہاں انہوں نے اشتعال انگیز نعرہ بازی بھی کی، اور نعرہ بازی کے بعد وہاں پر فائرنگ بھی کی۔ تو مخالف امیدوار کے جو حمایتی تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر تھانہ کینٹ میں ایک تحریری درخواست بھی جمع کرا دی کہ جیتنے والے جو ہیں یہ میرے گھر پر آئے ہیں اور انہوں نے فائرنگ کی ہے اور اشتعال انگیز قسم کی جو ہے وہ نعرہ بازی کی ہے۔ اب بلدیاتی الیکشن میں شروع سے یہی ایک وتیرہ رہا، یہ روٹین رہی ہے کہ لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ایک ہی گھر سے، ایک ہی خاندان سے 2 3 4 امیدوار ہوتے ہیں، اور باقی لوگ، خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کرنے میں بھی بہت زیادہ مشکل ان کو پیش آ رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف چچا کا بیٹا ہوتا ہے، ایک طرف ماموں کا بیٹا ہوتا ہے کہ ہم کس کو سپورٹ کریں، بہت زیادہ ناراضیاں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا، میں ایک خبر بریک کرتا ہوں۔ خبر بھی بریک آپ کہتے تو ہیں کہ میرے مداخلت کرتے ہیں، میری بات کوئی بات نہیں، آپ مداخلت ضرور کیا کریں، ہمیں اپنے ناظرین کا احساس ہوتا ہے کہ انفارمیشن بر وقت ان تک پہنچ جائے۔ اسد کیسر اسپیکر قومی اسمبلی، ضیاء اللہ بنگش، گورنر شاہ فرمان اور صوبائی وزیر عاطف خان کو تحریک انصاف کے صوبائی پارلیمانی بورڈ سے برطرف کر دیا گیا ہے ناقص کارکردگی کے اوپر۔ تو اب بیرسٹر صاحب کے بیان کو ہم کس خانے میں فٹ کریں گے؟ وہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ رپورٹ ابھی تک عمران خان صاحب کو نہیں پیش کی گئی اور اس قسم کی کوئی بات نہیں چل رہی، تو اب یہ اسد کیسر صاحب ہو گئے، ضیاء اللہ صاحب ہو گئے، شاہ فرمان صاحب ہو گئے، گورنر ہیں، عاطف خان صاحب ہو گئے، تو یہ صوبائی پارلیمانی کے اسے ان کو برطرف کر دیا گیا بورڈ سے۔ تو اٹس مین کہ وزیر اعظم صاحب کو وہ رپورٹ بھی پیش کی گئی تھی، اور پھر اس رپورٹ پر انہوں نے جو ایکشن لیا اس کا نتیجہ اس صورت میں سامنے آیا۔ تو بات وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ الیکشن میں، بلدیاتی الیکشن میں خاص طور پر اس قسم کی جو لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، وہ منظر عام پر ضرور آتے ہیں۔ خاندان کے جو لوگ ہیں وہ بھی ووٹ پول کرنے یا کسی کو سپورٹ کرنے میں بہت زیادہ پریشر کا شکار ہوتے ہیں کہ کس کو ووٹ دیا جائے۔ تو اس الیکشن میں لڑائیاں تو ہوتی ہیں، کیا مقدمات بھی بنتے ہیں؟ انتظامیہ جو ہے ہماری پولیس، وہ ان حالات میں کتنی جانبدار ہوتی ہے یا غیر جانبدار ہوتی ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، میں نے تو بھی آپ کو یہی بات کی ہے، میں اب ریپیٹ بھی کرتا ہوں کہ کسی بھی امیدوار نے اپنی ایف آئی آر کرائی ہے، یا چاہے جھوٹی ہے یا سچی ہے، جی، ایف آئی آر ہوئی ہے، وہ تو انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ ایف آئی آر غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی تک بحیثیت میڈیا ہم دیکھ رہے ہیں، بحیثیت مبصر، کیونکہ چیزوں کو ہم بالکل باریکی سے دیکھتے ہیں، ایسی چیز بالکل نظر نہیں آ رہی کہ امپارشل چیزیں چل رہی ہیں یا پارشل چیزیں چل رہی ہیں۔ پارشل تو بالکل نہیں چل رہی، کیونکہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ چیزیں اس طرح چل رہی ہیں۔
اچھا میں کل بھی آپ کو کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے 16,000 ملازمین جو بحال کیے ہیں، ہم سپریم کورٹ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ان غریب لوگوں کے دوبارہ چولہے جل گئے ہیں جن کے چولہے بجھے ہوئے تھے، اور بہت غربت تھی اس میں، گیس کے بھی لوگ تھے اس میں، انٹیلیجنس بیورو کے بھی لوگ تھے، اور مزید وفاقی اداروں کے لوگ تھے، 16,000 جن کو سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے کے تحت بحال کر دیا ہے۔ اچھا بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا علامہ رمضان توقیر شیعہ علماء کونسل کے بیٹے کی، جواں سالہ بیٹے کی آج رسم کل تھی، اس میں کمشنر ڈیرہ عامر لطیف صاحب سمیت پاکستان کی مختلف وفود آئے ہیں اور انہوں نے ان سے ملاقات کی ہے۔ اچھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ عیسائی برادری کا کرسمس ڈے آ رہا ہے، کل اس کے اوپر بھی آپ ان کو مبارکباد پیش کریں، بالکل ہم ان کو، اور نیک ہم تمناؤں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ بالکل کرسمس برادری کو ہم اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پرسوں، آج غالباً 23 ہے، پرسوں 25 کو ان کا کرسمس ہوگا۔ اور ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے رمضان بھائی، کل چونکہ ہم ناظرین پروگرام نہیں کر سکتے تھے، تو اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ میں اپنے کسی ذاتی کام کی وجہ سے ملتان گیا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ ملتان آتا جاتا رہتا ہوں، اور وہ بھی بائک پر۔ بائک پہ یہ بڑی بات ہے۔ تو کل میں گیا، اور پھر شب 8 بجے جب میں واپس آیا تو میں نے اپنے سامنے 2 حادثے دیکھے۔ پہلا حادثہ یہ تھا کہ سامنے سے ایک بہت بڑی بس آ رہی تھی، اور میرے آگے جو بائک والا جا رہا تھا اس کی بیک لائٹ نہیں تھی، تو ایک بائک والے نے مجھے کراس کیا، چونکہ اس کی آنکھوں میں لائٹ لگ رہی تھی سامنے سے بڑی گاڑی کی، تو وہ اس سے آگے جو بائک والا تھا جس کی بیک لائٹ نہیں تھی وہ اس میں جا کے لگا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بچا لیا۔ ایک یہ میں نے حادثہ دیکھا، ایک میں نے دیکھا کہ فتح پور کے بعد ایک لوڈر جو تھا لکڑیوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ روڈ کی لیفٹ سائڈ پر ٹھہرا ہوا تھا، نہ تو اس پر کوئی ریفلیکٹر لگے ہوئے تھے، نہ ہی اس کی کوئی لائٹ آن تھی۔ تو ایک بائک والے کی بھی غلطی ہے، اس کی ہیڈ لائٹ نہیں تھی، ٹھیک، اس کو نظر نہیں آیا، سامنے سے گاڑی آ رہی تھی، گاڑی کی تیز روشنی میں اس کو وہ لوڈر جو ہے نظر نہیں آیا، اور وہ بہت بری طرح سے جو ہے وہ جا کے اس میں لگا ہے۔ پھر وہ لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اٹھایا اور اس کو قریبی بی ایچ یو جو تھا اس کی طرف وہ لے کر گئے۔ اب دیکھیں اس پہ ہماری جو ٹریفک پولیس ہے اس سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب آپ چالان کرتے ہیں لائسنس کے اوپر ضرور کریں، جس کے پاس نہیں ہے آپ ضرور کریں، لیکن ہائی بیم، سٹی کے اندر ہائی بیم، اس پر تھوڑی سی کارروائی کریں۔ اور وہ لوگ جو گاڑی ٹھہرا کسی بھی دکان کے آگے جب وہ شاپنگ کرنا جا رہے ہوتے ہیں، تو گاڑی کا جو ڈرائیور ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن ہوتی ہیں، حالانکہ قانوناً یہ جرم ہے کہ جب آپ گاڑی ٹھہرا لیتے ہیں تو آپ کو ہیڈ لائٹس جو ہے وہ آف کرنی چاہیے۔ دوسرا، آپ چالان کریں ریفلیکٹر کے اوپر، آپ چالان کریں بیک لائٹ کے اوپر، چاہے میری بھی بائک ہے، اگر اس کی بیک لائٹ نہیں آن ہو رہی تو آپ اس پر چالان کریں۔ اس کے بعد یہ جو لوڈر ہیں، چونکہ یہ آگے سے بائک کی طرح ہیں اور پیچھے ان کا جو حجم ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس پر ریفلیکٹر جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ عنقریب ہم اس پر خود بازاروں میں جا کر ایک مہم چلائیں گے ٹریفک پولیس کے تعاون سے، کہ ہم خود ریفلیکٹر لیں گے اور اس کے اوپر لگائیں گے، تاکہ لوگوں میں اس چیز کا شعور جو ہے وہ بیدار ہو۔ تو یہ ریفلیکٹر کی بات، ہائی بیم کی بات رمضان بھائی، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ تو بالکل، انہوں نے ایک کمپین بھی چلائی ہوئی تھی، ہم کہتے ہیں اس کمپین کو تیز کیا جائے۔ ڈی ایس پی کوارٹر اصغر علی شاہ معاملات کو سارے دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس فورم کے تھرو کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں اور چیک کریں، کیونکہ انسانی زندگی سے بڑی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ دیکھیں جس طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں آبادی بڑھ رہی ہے، اب آپ کو سائیکل جو ہے وہ بہت کم نظر آتی ہے، ناپید ہو گئی ہے، ناپید ہو گئی ہے، مطلب 100 میں سے 1% شاید آپ کو ایک بندہ سائیکل پر نظر آ جائے۔ لیکن بائکس اور گاڑیاں جو ہیں یہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو بائکس پر بے شک آپ جو LED لائٹس لگاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، تو اسی کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو ہائی بیم کو بھی آپ مد نظر رکھیں، اس پر بھی آپ کی کارروائی بہت ضروری ہے۔ ریفلیکٹر آپ کے اوپر آپ کارروائی کریں کہ ریفلیکٹر ضرور ہونے چاہیے، اور انڈیکیٹر یہ بہت ضروری ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو کارروائی کرنی چاہیے۔ اب یہ نیبرہڈ کونسل کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لی۔ پل کل پرسوں کے پروگرام نے ہم نے ایک بات کی تھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کو جو ملانے والا پل ہے۔ کل جب میں واپس آ رہا تھا رمضان بھائی، تو پل کے اوپر میں نے دیکھا کہ چونکہ کرشنگ سیزن سٹارٹ ہے، تو 4 ٹرالیاں ٹھہری ہوئی تھیں گنے کی لوڈ، اور ان کے آگے ایک ٹرک ٹھہرا ہوا تھا، اور پھر اس کے آگے 2 ٹرالیز تھیں۔
राइट साइड से 4 ट्रक जो थे वो ठहरे हुए थे। अब ये पुल बेचारा इतनी खस्ता हालत में है कि अगर ट्रैफिक चल रही है तो वो गुजर रही है, वजन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन अगर वो ट्रैफिक जैम हो बहुत जाता बड़ा है मसला है, बहुत बड़ा और सारी इतना वजन उसके ऊपर मुंजमद हो जाता है, तो बिल्कुल। ये किसी भी वक्त जो है वो खतरे का बायस बन सकता है, ये बात बड़े बिल्कुल हादसे ठीक का है बायस आपकी। बन सकता है। तो इस पर जो है, और दूसरा एक पुल और भी बन रहा है, ये हमारा जो है ढक्की, यहाँ से एक रास्ता निकलता है और वो आपको लेके जाएगा हमारे दो उस पुल पुल बन तक। रहे हैं, रमक से बन रहा है जो जी। हमें लइये लेकर जाएगा। रमक वाला लइये, और ये जो इधर बन रहा है ढक्की के साथ, ये आपको पहुंचाएगा क्लोर कोट। तो शायद ये वजह भी हो सकती है कि इन पुल के कंप्लीट होने तक वो इस पर तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन इस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। और कल के प्रोग्राम में रमज़ान भाई हम डिस्कस करेंगे गुमलजाम डैम के हवाले से। वो बड़ा ज़रूरी है, उसके बारे में मैं तो कह रहा था कि मैं आपसे आखिर में बात करूंगा। जी। इस वक्त गुमलजाम डैम खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। अगर हम ये कहेंगे कि एशिया का बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें बिल्कुल मुज़ायका भी नहीं होगा। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जी कुलाची की किस्मत बदल रही है। बिल्कुल। अब ये हम कल आपको बताएंगे कि कितने परसेंट हमारी ज़मीनें सैराब होती हैं और कितने परसेंट टाँक की होती हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये उन इलाकों से गुजर रहा है जहाँ नो गो एरियाज़ हैं, जहाँ मिलिटेंसी है। सही। इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि पीडी गुमलजाम का हम बयान भी ले लें, पुलिस वर्जन भी ले लें और एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम इसमें वर्जन लें कि वो क्या कहती है। ठीक है, तो नाज़रीन कल इंशाल्लाह गुमलजाम डैम के ऊपर भी बात होगी। मैं एक आखिरी बात, जब आप बंद करेंगे तो फिर मैं एक आखिरी बात ब्रेक करूंगा जो थलथली मचाएगी, जो खलबली मचाएगी। अच्छा, खलबली मचाने वाली न्यूज़ आपके पास है, तो नाज़रीन आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे, मैं प्रोग्राम क्लोज करता हूं और आखिर में रमज़ान भाई जो है वो आपको खलबली मचाने वाली एक न्यूज़ देंगे। एक शुनीद ये की जा रही है कि सिटी मेयर का इलेक्शन उमर अमीन नहीं लड़ेंगे। अच्छा, ये जिम्मेदार हलकों से अभी तक नहीं चलाई गई ये चीज़, लेकिन कुछ लोग जो हमसे वाबस्ता है, पेवस्ता है हमारे शोबे से या उन ज़राए से, उनका दावा है कि सिटी मेयर का इलेक्शन उमर अमीन नहीं लड़ेंगे। और अच्छा। इस सिलसिले में हम ऑफिशियल वर्जन लेंगे, क्योंकि हमारा बैठना ऑफिशियल है, हमारा बैठना तस्दीक शुदा है। कोई भी बात गैर तस्दीक शुदा हम नहीं कह सकते कि लोग कहें कि तुम्हारा कान नहीं है, तुम्हारी नाक नहीं है। हम ऐसी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। इस हवाले से मेरी बात होगी तो मैं बिल्कुल कल के प्रोग्राम में ये बता दूंगा कि क्या पीटीआई ये फैसला करने चली है कि उमर अमीन नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपको काशिफ भाई ने बता दिया, बल्कि मैंने भी बताया है कि किन किन लोगों को पार्लिमानी बोर्ड से बरतरफ किया गया है, और आया कि क्या ये वजह नहीं हो सकती कि उमर अमीन को इस इलेक्शन से हटा दिया जाए। उनकी जगह शुनीद है मामा रेहान आ रहे हैं। मामा रेहान डेर इस्माइल खान के पहले तहसील नैब नाजिम रह चुके हैं। बड़ी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी है, उनका लोगों से बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। लेकिन अब मुझे नहीं मालूम, या इस बारे में मैं तस्दीक नहीं कर सकता कि आया कि उनको सिटी मेयर के लिए लाते हैं या नहीं लाते। ताहम वो मजबूत पोजीशन उनकी कुर्बत भी उनके साथ बहुत ज़्यादा है। हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई और बंदा आएगा, लेकिन उनकी कुर्बत भी बताती आएगी। लेकिन बहरहाल ये तो पार्टी का फैसला है, या अली अमीन बात करेगा तो फिर हमें पता चलेगा। बहरहाल मैं इस टोह में हूँ, मैं दो कामों के टोह में हूँ कि एक सिटी मेयर का क्या कैंडिडेट तब्दील होता है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल बता देंगे। दूसरी बात कि डेरा एयरपोर्ट जो हमारी खुशकिस्मती है, जो हमारी तरक्की है, उसके लिए कितनी फंक्शनल उसको करना है, क्या हो रहा है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रहे तो कल बताएंगे। तो ये नाज़रीन खलबली मचाने वाली एक न्यूज़ है। सोर्सेज जो है वो ये कह रहे हैं कि उमर अमीन साहब जो है वो तहसील मेयर डेरा इस्माइल खान के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, और उनकी जगह जो मजबूत उम्मीदवार है जिनका तस्वर किया जा रहा है वो है मामा रेहान, जो पिछले दौर में भी तहसील नायब नाजिम रह चुके हैं। तो देखते हैं कि कल तक सियासी हालात जो है वो कौन सी करवट बदलते हैं। अच्छा रमज़ान भाई, एक बात हमसे रह गई और वो थी महकमा बल्दियात और देहाती तरक्की में पोस्टिंग ट्रांसफ़र पर पाबंदी आयद हुई है। तो इस हवाले से अगर आप अभी बात करना चाहें तो भी ठीक है, वरना हम इसको कल के प्रोग्राम में असल में पोस्टिंग ट्रांसफ़र की बात ये उसी दिन से हो रही थी कि क्योंकि जिन अजला में इलेक्शन हो गए वहाँ से तो पोस्ट आउट अफसर होने हैं, लेकिन क्या पता कि उन अजला में इनको पोस्ट आउट करना है जहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं। सही, इस हवाले से भी इस चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल तबादले बड़े लेवल के तो हो रहे हैं, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के हैं इनके ऊपर हम फिर बाद में बात करेंगे। तो खलबली मचाने वाली न्यूज़ जो थी वो भी आप तक पहुंच गई, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो भी डिस्कस हो गए। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ कल के प्रोग्राम में हम
گمل رام ڈیم کے حوالے سے بات کریں گے اور اس دورانیے میں جو نیوز ہمارے پاس آئیں گی وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے. تو ہماری اور آپ کی کاشف ملاقات جو بھائی ہے ان کا شکریہ ادا کر لیا کریں جو آرگنائز کرتے ہیں, جو بار بار ہمیں فون کرتے ہیں, میسیجز کرتے ہیں, ان کا شکریہ ادا کر لیا کریں. ہمارے پروگرام کو آرگنائز کرنے میں ہمارے جو پروڈیوسر ہیں ذیشان کٹیکھیل صاحب, ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس کے بعد جواد علی فاروق صاحب ہیں ہمارے کوآرڈینیٹر, ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ آج نساز طبیعت لیکن زبردستی آئی اس پروگرام میں. ذیشان کٹیکھیل صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے, میں جا رہا ہوں, میں 1-2 گھنٹہ ریسٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں پھر واپس آؤں گا. تو بار بار ہم نے فونیں کی کہ بھائی اٹھو اور پہنچو, اس طرح کی بات ہے. اب جب تک ٹیم ورک نہ ہو رمضان بھائی, کوئی بھی کام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ اپنے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں ابھی بھی میرے ساتھ یہاں پر, میں ان کو دیکھ رہا ہوں, تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں, اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ ضرور رہے گا. اور کل آپ سے ملاقات ہوگی گمل رام ڈیم کے حوالے سے, تازہ ترین خبروں کے حوالے سے. تو کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.